اہل ادب، اہل ادب، اہل قلم، اہل فہم، اہل شعور، اہل معرفت، ذی شان، ذی وقار اور ذی جناب تمامی حضرات کے سامنے یہ دوسری مجلس سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مسلسل میں نے کوشش کی ہے کہ جو روایتی خطابت چلی آ رہی ہے اس سے تھوڑا سے ہٹ کے، کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صرف مدرسے کا نہیں ہے، بلکہ میں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں بھی وقت گزارا
نا؟ اچھا کون سا ذاکر خطیب عالم اور منصور نگار ایسا نہیں ہے جس بات کو نہیں پڑھتا؟ چلیے مجھ سے بھی سن لیجیے، رسول اللہ کو ایک صحیفہ تنگ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، سب سے سنا، سب نے بتایا، جوابوں میں ساتھ رہنا۔ میں کہوں گا کہ اس کا حل کیا تھا؟ حل یہ تھا، یا رسول اللہ، اے علم اول، اے عقل اول، اے خلق اول، اے سرمائے توحید، اے موجود توحید، اتنا تو کر ہی سکتے تھے
दूसरों की बात सुनते हो, है ना? तो सुनना क्यों है, सिर्फ बोलना ही नहीं। किसी के इल्म को नापना है, देखो कितना सब काम है। तो कुरान से कुछ लेना, कुरान से कुछ दे रहे भैया, और जब कुरान बता देगा वही बात हकीम मान लेगी, बरेलवी मान लेगी, शाफी मान लेंगे, और जो बंदी आखिरी बच्चे का चल भाई, मैं बहुत ही बड़ी बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, इस्लाम जो है, इस्लाम जैसे पेश किया गया वो आपस में एक बहस का मौजू है, क्योंकि अगर सारी चीजें हम सही फॉलो कर रहे हैं, यानी कि मुसलमान उम्मत, तो इतना इंतशार, इख्तिलाफ, झगड़ा फसाद क्यों है? ये तो सवाल है ना। वो कुरान से पूछ लेते हैं, तो कुरान ने तो फरमाया। अच्छा, ये भी एक मौजू है कि कुरान को समझने के लिए भी वक्त लगता है, उसमें डिस्कशन की जरूरत है। अगर ये चैप्टर को बोलूंगा तो बात हो जाएगी। चलिए आगे सुन लीजिए, कुरान ने अल्लाह को हादी कहा, अल्लाह होता हादी मैं जैसा हूँ। पहला हादी कौन? लीडर अल्लाह। फिर अल्लाह ने कहा कि ना आजल कुरान क्या हादी की लती है आपको, और ये कुरान जो है ये भी हिदायत करता है। तो अल्लाह हादी है और किताबुल्लाह हादी है, और रसूलुल्लाह के लिए कहा वो लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा और दीनिल हक़ है, तो रसूल भी हादी है। और फिर कुरान ने कहा कि ना हो वला बैतुल मुज़ल्लना लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन हुदल लिल-आलमीन है। क्या है तकरीबन? तो हुजूर आप जब देखेंगे तो कुरान की निगाह से 4 हादी, कितने? 4 हादी। झगड़ा तो यही है ना कि 633 ईस्वी में दरवाजे पे क्यों आए? झगड़ा यही तो है ना। तो कुरान ने 4 हादी, 4 लीडर बताए। अल्लाह हादी है, रसूलुल्लाह हादी है, किताबुल्लाह हादी है, बैतुल्लाह हादी है। अब 5वां हादी को होगा जिसका रिश्ता अल्लाह से भी हो, रसूलुल्लाह से भी हो, किताबुल्लाह से भी हो, बैतुल्लाह से भी हो। मैं कहूँगा मुसलमानों, झगड़े की क्या बात है, फसाद की क्या बात है, कंट्रोवर्सी की क्या बात है, डिबेट की क्या बात है? ले आओ। 1400 साल हो गए, कोई मुसलमान किसी ऐसे शख्स को लाया, किसी खलीफा को, किसी हाकिम को, जिसका रिश्ता अल्लाह से भी हो, रसूलुल्लाह से भी हो, किताबुल्लाह से भी हो, बैतुल्लाह से भी हो। हमने कहा भाई अगर नहीं ला पा रहे हो तो मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा 13 रजब को कोई अल्लाह की जानिब से आया, बैतुल्लाह में आया, रसूलुल्लाह का मददगार बन के आया, किताबुल्लाह सुनाते हुए आया, है ना? किताबुल्लाह सुनाते हुए आया। ले आओ कोई ऐसे जिसका रिश्ता अल्लाह से भी हो, रसूलुल्लाह से भी हो, किताबुल्लाह से भी हो, बैतुल्लाह से भी हो। नहीं, अली के अलावा कोई मुमताज, कोई मुनफरिद हस्ती ऐसी है ही नहीं जिसका रिश्ता अल्लाह से भी हो, रसूलुल्लाह से भी हो, किताबुल्लाह से भी हो और बैतुल्लाह से भी हो। लोग कहते हैं कि आप नहीं मानते, भला का भी तो ताउन है, भला का भी तो ताउन है, भला भी तो थे, भला भी साथी है रसूलुल्लाह के साथ थे। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे साथ चलिए मेरे बड़े भाई अजीजान मुहिबा, तो मैं अक्सर कहता हूँ भाई क्यों मुकाबला करते हो? साहबियों जैसे, साहबियों जैसे। भाई पहाड़ होना और है, कोहे दूर होना और है। पहाड़ होना और है, कोहे दूर होना और है। मैदान होना और है, मैदान गदीर होना और है। चादर होना और है, चादर गदीर होना और है। तो ये झगड़ा है ना, ये बता दें। अच्छा, तो एक ऐसा रहबर हमें मिला, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा विश्वास जिसका बैक वक्त, एक वक्त में अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, किताबुल्लाह से, बैतुल्लाह से रिश्ता कायम हो गया। तो हादी और रहबर बोले लम्बे ईश्वर कौन होगा? जो साहिब इस्मत है, अल्लाह की तरफ से आए, रसूलुल्लाह के लिए आए और किताबुल्लाह पढ़ते हुए आए। और मुसलमानों ने लिखा, मुसलमानों ने पढ़ा कि अलग बातें इनकार कर देते हैं कि वाहिद ऐसी शख्सियत है अली जिसने गोद में आके कुरान सुनाया है। मुझसे अजीब गरीब लोग सवाल करते हैं, और एक भाई साहब ने मुझसे कहा ये बताइए हुजूर जरा आप बताएं, रसूलुल्लाह आए थे कभी बात को किया? रसूलुल्लाह आए थे तो रसूल ने कुरान नहीं सुनाया। और जब अमीरुल मोमिनीन, अमीर कायनात लाओ, समीर मुरसले लाओ, फरोख
کیا میں انگریزی سب کے سامنے بولوں؟ بھائی جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ رسول نے تو قرآن نہیں سنایا آتے وقت، آپ نے قرآن سنایا ہے نا، ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی، تو ذرا بتائیے کیوں؟ تو مولا نے فرمایا سنو، جب میں آیا تو قرآن کا عالم موجود تھا، جب رسول آئے کوئی قرآن کا عالم موجود نہیں تھا، رسول قرآن سناتے تو کسے سناتے؟ کانسیپٹ کو سمجھے ہے؟ جب میں آیا، اس کا مطلب اس سے دلیل کیا نکلتی ہے کہ اگر رسول اللہ کو ابھی امیر المومنین قرآن توریت زبور انجیل سنا رہے ہیں تو اس کا مطلب پیغمبر عالم ہے ان تمام کلمات مقدسہ کے جس کا اظہار زبان اقدس سے ہو رہا ہے۔ حضور یہی بات ہے۔ چلیے دو منظر آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں اور بات پہنچ جائے گی، یقیناً میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، زندہ رکھے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ہاتھ اٹھا کے ہی ڈال دے، مگر یہ کہ اہل بیت کے کلام پر دل سے بولنا، آواز سے بولنا، یہ افضلیت کی دلیل ہے کہ انسان کا تعلق کہاں سے ہے۔ بھائی حضور تو منظر تو ہے، بڑے آسان سے منظر ہے کہ رسول نے اپنی زبان چسائی اور چسانے کے بعد مطالبہ کیا، علی بہت دن بعد ملے ہو تو سناؤ۔ جیسے شاعر ہے نا، اکثر شاعر جو جہاں ملتے ہیں اکثر جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنا کلام نیا کلام ہے، تازہ کلام ہے اور تازہ کلام ہے، سنیے۔ اور یہ حکایت بھی مشہور ہے، شاعر صاحب جو ہے وہ کلام سنا رہے تھے، آخری وقت آیا ان سے پوچھا کہ اچھا کیا ہے؟ پھر کچھ نہیں، بس اپنا ذات کا کلام سنانا چاہیے۔ اور جب انہیں بھیجا گیا لوگ سننے گئے، بعد میں پتا چلا وہ اٹھ کے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بستر پہ لے چکے تھے، ہے نا۔ تو حضور نے کہا یا علی کچھ سناؤ، بڑے دن بعد ہوئی، اس مادی دنیا میں ہماری ملاقات ہوئی، عالم تکوین کے بعد، حالانکہ عصمت کے وجود میں مادیت مانے نہیں ہو سکتی، وہ ایک اپنے آپ میں بلسما ہے، مگر اس بات میں نہیں جانا۔ تو علی نے سنایا۔ اچھا تو رسول اللہ جب سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب امام ہیں، تو جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو آپ نے زبان چسائی، تب آپ نے قرآن کو نہیں سنا ہے؟ میرے بھائیوں جوانوں، قرآن سننا چاہیے تھا نا، کہنا چاہیے تھا حسین قرآن سناؤ۔ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل سنت کے علماء نے جو اب آپ اللہ حسین کی شخصیت سے آشنا ہے وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک رسول اللہ نے حسین کو زبان چسائی، کم سے کم روایت ہے کہ 40 دن تک، کتنا بھائی 40 دن تک زبان چسائی، مگر کہا نہیں کہ حسین قرآن سناؤ، حسین توریت سناؤ، حسین زبور سناؤ، کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ تو یہ منظر وہ ہے، دونوں میں اتنا فرق کیوں چلا ہے نا صاحب، اتنا فرق کیوں ہے؟ کہنا چاہیے تھا ایک جگہ قرآن سنایا جا رہا ہے اور ایک جگہ 40 مرتبہ، ایک جگہ 1 مرتبہ زبان دی تو قرآن سنا، وہاں 40 مرتبہ تو کوئی سوال نہیں، ایک بندے تک بات پہنچ جائے، کہا سنو چلو رسول سے پوچھتے ہیں، ہے نا، پوچھتے رسول اللہ سے بتائیے 1 مرتبہ زبان دی تو قرآن سنا، جسے 40 مرتبہ دی اس سے کوئی سوال نہیں، کہا صبر کرو، انتظار کرو، جسے 1 مرتبہ زبان دی ہے وہ آپ کو اس میں قرآن سنائے گا، جسے 40 مرتبہ دی ہے وہ لوگ کے غیروں میں قرآن سنائے گا۔
Can a human being speak in a language when he was born? जब वो पैदा हो रहा है बच्चा, वो क्या कलाम कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, इनमें इंसानियत के जदीद माहिरीन का कहना है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इंसान अपने माँ की पत्नी से ही जुबान सीखना चालू कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि माँओं को एहतियात करना जरूरी है कि क्या खा रही हैं, क्या पहन रही हैं, कहाँ जा रही हैं, घर में हैं, सफर में हैं, यात्रा में हैं, कहाँ पर है, इसका बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो कुतुबुद्दीन रावंदी कहते हैं, जवाब क्या उन्होंने लिखा, और ये सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हमने जिन्हें उल्टा माना वो साहिबे इल्म है, और ये अक्ल का तकाजा है, इल्म का लाज़िमा है कि मारिफत बोले अम्र हो, है ना, इसलिए जरूरी है। तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह के पास कुछ मुनाफिकीन आए जो नामी गिरामी मुअद्दिस ज़ाहिरी तौर पे जो थे वहाँ के, और कहने लगे या रसूलुल्लाह, वो कभी कभी इंसान जो है ना अपने दिल की बात दूसरों को निस्बत देके हुजूर कहता है, अरे फलाने ये कह रहे थे। जब भी कोई ये कहे कि फलाने ये क्या कह रहे थे तो उसको बाकायदा मुंह में लगाइए, है ना, क्योंकि फलाने फलाने की वजह से समाज बर्बाद होता है ना। तो रसूलुल्लाह से कहने लगे वो फला काफिर, फला काफिर, फला काफिर, वो आपके बारे में ये कह रहा था कि आप रसूल नहीं हैं, आप रसूल नहीं आए, मोअज़िज़ा दिखाइए, कुछ है, कुछ एजाज दिखाइए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई इसमें क्या नहीं, भाई जवाब ही देना है ना कि बच्चे ने कलाम कैसे किया, मुतकल्लिम कैसे हुआ, है ना। हालांकि लोगों को समझना चाहिए कि मात्रा और है, अच्छा ये नूर की भी अक़साम है, नूर मुजर्रद, गैर मुजर्रद, वला कैसे नूर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मुनाफिकीन ने कहा तो रसूल का बुलाओ ताकियों को मुझे रसूल नहीं मानते, और ये कह के रसूल ने कंकड़ियों को उठाया। कुतुबुद्दीन रावंदी कहते हैं कंकड़ियों को उठाया, पत्थर को उठाया। अभी पत्थर रसूल के हाथ में आए थे कि उन्होंने कलाम करना चालू कर दिया। अजीब व गरीब बात है, मुसलमान मानता है भाई पत्थर बोले तो हैरत नहीं, हैरत बोले तो मुसलमानों को हैरत। आसान हो, आसान यकीनन बग़ैर इश्तिहारी में बोलना ये साकिर और खतीब के लिए नहीं होता, ये मिजाज का इजहार है, ये तीनत का इजहार है, ये किरदार का इजहार है कि नहीं, कि हम भी हुसैनी हैं, हम भी अली वाले हैं। और हदीस बड़ी मशहूर मालूम है, मन ज़करा फ़ज़ीलतन मिन फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब ग़फ़रल्लाहु मिन ज़ंबिही मा तक़द्दमा व मा तअख़्ख़रा। जो भी इंसान अहले बैत के फ़ज़ाइल को, अली के फ़ज़ाइल को सुनता है या करता है, अल्लाह उसके माज़ी के गुनाह, मुस्तक़बिल के गुनाह को माफ़ कर देता है। हुजूर बात को समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि आप उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, और आपके यहाँ के बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो पहले किसी और फिरके से ताल्लुक़ रखते थे, बाद में तहकीक की और वो शिया हो गए हैं। आपने नाम सुना है, सबका नाम सुना है, ज़ाकिरी से, खुतबा से। अच्छा लोग कहते हैं आज़ादी का फायदा क्या है, ये मजलिसों का फायदा क्या? मैं आपको बता दूं, 5 साल आप बंद कर दीजिए करना, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप बंद कर दें तब आपको समझ में आएगा क्या फायदा है। जो ये आज़ाद आज थोड़ा बहुत बाकी है, जो आज को इज्जत बाकी है, जो थोड़ा समाजियात के पहलू पर हम गौर कर रहे हैं, तसव्वुर, तदब्बुर, तफक्कुर कर रहे हैं, वो इसी का नतीजा है जो हम मानते हैं। तो समझने की जरूरत है। तो इस्माइल देवबंदी का वाक़या बहुत आपने सुना होगा। ये जो वाक़या पढ़ रहा हूँ आपको तो नहीं पढ़ा जाता, कम पढ़ा जाता है, कोई जवाब नहीं है। मैं तो कतरे नासी हूँ, ज़र्रे हकीर हूँ, लेकिन क्या बात है, मौला का गुलाम भूले जाते। अच्छा, जब भी सवाल पूछा जाता है ना तो आलिम पे एक कमाल होता है, वो देखता है कि सुनने वाला कैसा है, और जैसा सुनने वाला होगा, सवाल करने वाला होगा, वैसे वो जवाब देता है। भाई एक सवाल अगर कोई मजबूर करे तो उसका जवाब दूसरा होगा, और इंजीनियर करे तो उसका जवाब दूसरा होगा, डॉक्टर करे तो उसका जवाब आलिम चाहता है कि दूसरा हो। मगर कोई ऐसा गहरा का सवाल करे तो सीरियस ना हो, तो उसको वो अक्सर आलिम क्या करता है, तंज़िया और मज़ाहिया जवाब दे
کہ مرتے وقت صرف ایک ہی مددگار ہے، وہ علی ہے۔ مرتے وقت اور مرنے کے بعد ایک ہی مددگار ہے، کون ہے وہ علی ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ میں نے پہلے کے بارے میں پڑھا، دوسرے کے بارے میں پڑھا اور تیسرے کے بارے میں پڑھا اور بڑا کے بارے میں پڑھا، لیکن کسی نے وعدہ نہیں کیا کہ وہ آخری وقت میں مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ اسی لیے آپ شکا ہو گئے جب آپ ایسا ہونے دے دیا۔ تو اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضور، اگر علی نے وعدہ کیا ہے اور فلانے نے وعدہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ مدد کے لیے نہیں آئیں گے، وہ بھی آئیں گے۔ جب آخری وقت ہوگا وہ بھی مدد کے لیے آئیں گے، وہ بھی مدد کے لیے آئیں گے، وہ بھی مدد کے لیے آئیں گے۔ اسماعیل دیوبندی نے کہا سنو، وہ کیا مدد کرنے کے لیے آئیں گے جو رسول کی میت میں نہ آئے اور مسلمان کی میت میں کیا ہے۔ حسن کو قتل حسن کو ہے تو جھگڑا حضور یہ تھا، سوال اٹھایا تھا میں نے کہ 633 میں ابھی 15 دن نہیں گزرے تھے۔ اچھا ڈیٹ کا یاد کرنا ضروری ہے، کسی شے کو سمجھنے کے لیے اس کی جیوگرافیا کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ صرف تاریخ سے آپ کا ادراک نہیں کیا جائے، وہاں کی جیوگرافی کو سمجھنا پڑے گا، وہاں کی تہذیب کو سمجھنا پڑے گا، وہاں کی تمدن کو سمجھنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ معنی کو سمجھ لیتے ہے نا، ایسے تو جھگڑا فساد ہونے کا کون ہوگا، وارث کون ہوگا، استخلاف کی منزل پر کون فائز ہوگا، بہت بڑا یہ سوال تھا۔ چلیے پھر اہل سنت کے عالم علی سید علی حمدانی کا میں جملہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں اور میرے ساتھ رہیے گا تاکہ بات پہنچ جائے۔ یقیناً بہت اچھا آپ سن لیں اور ایسے ہی سننے کا حق ہے، جیسا بھی سنیں مگر میرے ساتھ رہیں۔ معرفت کی بات ہوتی ہے، جیسی معرفت ویسے ویسے افراد ادراک کرتے ہیں کانسیپٹ کا۔ تو سید علی حمدانی نے عجیب و غریب مسئلہ کی بات ہوتی ہے، پورا جھگڑا پوسٹ کا ہے، پورا جھگڑا پوسٹ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کو پتا تھا، ارے عالم ہے رسول اللہ کہ جھگڑا ہونے والا ہے، فساد ہونے والا ہے، اختلاف ہوگا، کنٹروورسی ہوگی، لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے اور امیر المومنین کا حق چھینا جائے گا۔ ایسے عالم میں کیا کرے رسول اللہ؟ اب رسول ہے، بھیا وہ رسول جو کندھے کرنے کے آداب بتا کے گئے، بیٹھنے کے آداب بتا کے گئے، کھانے کے آداب بتا کے گئے، پائجامہ پہننے کے آداب بتا کے گئے، وہ رسول اللہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ رسول نے آخری وقت کے صحابیوں کو بلایا، ہاں میرے بھائی سننا، آخری والے جہاں تک بیٹھے ہیں، میں نے کہا سید علی حمدانی کہتے
تو رسول اللہ کی جو بات ہوتی تھی، جیسے آپ کے یہاں بیٹھک ہوتی ہے، بیٹھک بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں چوراہا بہت مشہور ہے. اچھا وہ بیٹھک کو چاہے وہ چوراہا ہو، وہ چوراہا نہیں تو غیبت کا مرکز ہوتا ہے، وہ غیبت کا مرکز ہوتا ہے نا. تو بیٹھک مجھے مگر وہ رسول اللہ کی بات ہے بھائی. تو ہماری اور آپ کی طرف نہیں ہے کہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے مقدمہ فلاں تاریخ کو ہے، یہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ وہ رسول کی بات ہے اور رسول کی بات ہوتا ہے قاعدہ ہے بیٹھنے کا. ایسا نہیں ہے کوئی بھی آئے کہیں بھی بیٹھ جائے. جب قاعدہ رسول ہوگا نا تو رسول کی بات یہ جناب. اب جب میں جناب کہتا ہوں تو سب کا وہ تصور پہنچ جاتا ہے کہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں. کبھی کبھی اشارے میں جناب سرکار حضور یا فرد جو بھی آپ ہیں ہے نا. ایک جناب آ کے رسول کے پاس بیٹھے اور انہوں نے رسول سے کلام کرنا چاہا کہ رسول اللہ کچھ بولے. رسول نے کہا حضور جناب سرکار جبرائیل ارے آپ تو عجیب ہیں، ملک عظیم پر پائے جائیں. انہوں نے کلام کیا. رسول نے کہا یہ رسول کی سیرت ہے، یعنی ان سے چہرہ موڑنا یہ سیرت کی عادت نہیں ہے، رسول کی سنت ہے. تو اب وہ سمجھ نہیں پائے. آج موتے تو سمجھ پاتے کہ معاملہ کیا ہے. بغیر ریزن سے رسول اللہ تھوڑی کرے گا، کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا. غریب پیغمبر ابھی میں نے واقعہ پیش کیا جو راستہ بدلنے کے لیے تیار نہ ہو اور صحیفہ کے پاس گئے، عیادت بھی کی ہے نا. وہ رسول ذرا سوچے وہ موڑنے کا کیا سبب ہے. تو اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اچھا جانتے تھے کہ حقیقت کہاں سے پتہ چلے. آئے وہیں پر جہاں آتے تھے، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ وہیں پر آئے ہیں جہاں ان کو آنا چاہیے تھا. اور آ کے کہنے لگے کیا کہا حضور؟ ارے یار نہیں ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے ان کی بس میں اور وہاں پر اس مقام پر ایک مقام پر میں بیٹھ گیا اور رسول اللہ نے کلام نہیں کیا. آخر سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ Is there any possible reason behind this? کوئی ریزن ہے حضور؟ ذرا بتائیں. آپ نے کہا تھا کل کی مجلس میں کہ وجود عصمت کے سامنے ہر سے حضرت کا شک ہوتی ہے. ہم جو ہے معروفات کے ذریعے مجھولات تک پہنچ گئے. وہاں مجھول نہیں ہے، وہاں کوئی چیز ہیدر نہیں ہے. وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، وہ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ بیٹھے کہاں تھے آپ. مولا نے کہا ذرا بتاؤ بیٹھے کہاں تھے آپ. تو کہنے لگے وہ رسول اللہ کے پاس. انہوں نے جغرافیہ لفظوں کی قلم سے پہنچا کہ وہ اتنی دوری پر اتنا فٹ پر وہاں پر بیٹھتے تھے اور وہیں سے رسول اللہ سے کلام کر رہے تھے. کہا شاید تم وہاں بیٹھے تھے تبھی رسول اللہ نے کلام نہیں کیا. کہا کیوں حضور؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کسی ایسے ویسے کی جگہ نہیں ہے. وہاں سلمان آ کے بیٹھتا ہے، وہاں سلمان آ کے بیٹھتا ہے. رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی سلمان کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے. مسلمانوں ذرا سوچو، جو سلمان کی جگہ پہ بیٹھ جائے رسول کو یہ پسند نہیں جو ہمارے سلمان علی ابی طالب کی جگہ پر بیٹھ. گرو محمد نچوڑ پیش کر دوں آپ کو، خلاصہ پیش کر دوں. یہ جھگڑا، یہ فساد، یہ اختلاف، یہ تہذب کیوں؟ اس کا ریزن ہے کہ انسان معافی پرست ہو گیا، اپنی خواہشات کا پیروکار ہو گیا، اپنے نفس کی غلامی کرنے لگا. کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ وہ آزاد ہے، بھیا آزاد نہیں ہے. آج آپ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے شکار ہیں. استعمال کی قوتیں ہوتی ہیں. آج موبائل نے یوروپ کے موبائل کے ذریعے سے آپ کو گرفتار کیا. کہا دیکھو تمہارا ڈیٹا ہمارے پاس رہے گا، تمہارا مسئلہ ہمارے پاس رہے گا. جب چاہے جو چاہے فون لگا دے. آپ کیا کر سکتے ہیں نا؟ کیا بدل سکتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تحقیقی منزل پر ابھی نہیں آیا، اس لیے ابھی بھی وہ قید ہے، مقید ہے. ہمارے شعور کی تصدیق میڈیا کر رہی ہے، ہمارے مائنڈ میں وہ چیز آ رہی ہے جو میڈیا کہتی ہے نا. تو کمال انسان یہی وجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ ادھر رجال کرام کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ، تاکہ اس میں تحقیق ہو سکے، سمجھ میں بھیا کون سی خبر، ورنہ
اس میں ایک ولایت کا جھگڑا ہے اور ایک جو شیطان کے دشمن ہے اس کا جھگڑا ہے، تو دشمنی ہے، یہ بیعت کا معاملہ ہے حضور ہے۔ تو اگر آپ ریسرچ کریں گے تو واقعی فکر کوئی بات نہیں تھا، وہ ایک جاگیر تھی، وہ بہت بڑی جاگیر تھی، اور انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا، غیر محقق ہے، ممکن ہے اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے، علماء کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ تحقیق کرے اس موضوع پر کہ اس کا جو چھیتر پر تھا، ڈائمنشن تھا، وہ آج کے سوریا کے برابر ہے، بات کو ماننے کے لیے کا۔ اب یہ غیر محقق ہے، اس پہ تدبر تفکر کی ضرورت ہے۔ تو سود کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ دربار نہیں بات کے لیے نہیں، بلکہ حقدار کون ہے، وارث کون ہے، اولو الامر کون ہے، پیشوا کون ہے، رسول کے بعد یہ دکھانے کے لیے نہیں۔ کارل مارکس نے 1800 میں ایک کتاب لکھی کمیونل مینیفیسٹو، اس میں انہوں نے کہا کہ غریبوں کا استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ آج لوگ یونائیٹڈ نیشن میں، اقوام متحدہ میں بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹ، ہیومن رائٹ، ہیومن رائٹ، لیبروں کو برابر کی تنخواہ ملنی چاہیے، لیبر بل پاس کیے جا رہے ہیں۔ یہ تصور ہے کہاں سے؟ شہزادی صرف اپنے لیے نہیں گئی تھی، 4000 مزدور جو وہاں پہ کام کر رہے تھے وہ بے روزگار ہو چکے تھے۔ یہ تھا تو سمجھے گا جو ابھی پرائیویٹ میں نہیں ہے، جو کماتے نہیں ہیں، جب دیکھا کہ 4000 گھروں کا چولہا بجھ چکا ہے، کوئی پہلی مرتبہ نہیں 11 مرتبہ شہزادی نے کہا کہ پہنچائے، پھر 12ویں مرتبہ شہزادی نے کہا مقصد وہ ہے اولو الامر کا تعلق ہو جائے۔ دیکھو کل یہ کہتا تھا، جو کہتا تھا وہ بات اور تھی، آج یہ کہہ رہا ہے وہ بات اور ہے۔ اس کا چہرہ پہچانو، یہ دین والے نہیں ہیں، یہ غدار ہے، یہ منافق ہے، یہ رسول کی سیرت میں نہیں ہے، یہ ان کی مثال اسلامی بات کی وجہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں حجت ایسے جو حدیث ہے کہ آپ حجتوں کی حجت ہے، حجتوں کی حجت، اس کے پیچھے ریزن ہے، غلط کیا ہے کہ جب بیوی ایک دم ضعیف یعنی داغر ہو چکی ہے، ایسے عالم میں آخری وقت آنے والا ہے، فرمایا ابو الحسن، وہ میں احساس بات ہے بار بار کہتا ہوں کہ کربلا کا مقصد ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، کربلا کا مقصد حضرت کا لباس کرنا ہے۔ حضور سنیں، تو آخری وقت تھا، تقریباً چند دن باقی تھے، تو امیر المومنین سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ شب کی تاریکی میں لوگوں کے گھر جاؤں۔ فرمایا بیوی یہ حالات آپ لوگوں کے گھر جائیں گی؟ اب آیت اللہ تشمیل اس واقعے کو بیان کیا، کہتے ہیں کہ مولا نے کہا، اصرار کیا، محبت، یہ تو بھائی ان کا مکالمہ عصمت کا مکالمہ ہے۔ فرمایا بیوی آپ اس حالت میں کہاں جائیں گی؟ کاش شب کی تاریکی ہو جائے تو میں صحابیوں کے دروازے پہ جاؤں اور ان کو وہ اسلام یاد دلاؤں گی جو میرے بابا نے چھوڑا تھا۔ اے بیوی آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ محمد والا اسلام اور ہے، ان لوگوں کا اسلام اور ہے؟ اور رات کی تاریکی میں اس رات پر مولا نے سہارا کیا، اور جب بیوی کئی لوگوں کے دروازے پر گئی، دروازہ کھلا ہو مگر کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں، دروازہ بند کر دیا گیا۔ ایک تو دروازے پہ نہیں، جو صحابی متاثر ہو کے خلاف بولنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں رات کی تاریکی میں بند کروا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک بھی لکھا ہے حضور کہ کئی جب عدالت میں کیس گیا تو کہنے لگے کہ انسان نے نہیں فاتح کیا ہے صحابی کا، جو مخلص صحابی تھے، یہ رات کی تاریکی میں چیل آئے تھے اور وہ پتہ کر کے چلے گئے۔ یہ تو آج عدالت برباد ہے نا، شروعات وہیں سے ہوئی تھی، ہے نا؟ ایسے عالم میں بیوی نے آخری وقت میں پھر کہا، اے ابو الحسن، ان سب سے کہہ دو جاؤ گھر پہ پیغام پہنچا دو، یہ خواتین سے ملنا چاہتی ہے، یہ بے بسی آپ نے کہ اصل اسلام کو پہنچانے کے لیے جو بے بسی ہے، فرمایا جاؤ بلا کے لے کر
فاطمہ کے بیٹے کو بیعت کا مطالبہ. اب پورا واقعہ ہے. ایمان جب واپس پہنچے, بھائی اور بہن کی محبت پہلی محرم آ چکی ہے. تو سنو, آپ سب سے سنتے ہیں کہ زینب آئی کیسے, لٹ کر آئی کیسے. میں پڑھتا ہوں کہ زینب مدینے سے گئی کیسے. کیا شان تھی, کیا شوکت تھی, کربلا احساس ہے. تصور کرنا, اگر تصور کرو گے تو یقیناً بہت ہوگے. زینب گئی کیسے, بہت بڑا سوال ہے نا. تو جب مولا واپس آئے نا دربار سے اور فرمایا زینب اولیاء مقام حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے, تو رو